They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. One thing to me, we're dealing with the right people. It was oil and gas related. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, नेवी और एयर फोर्स भी तबाह कर दी। ईरान में अब नई क़यादत, देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। हम उसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ये दावा भी किया कि ईरान इस बात पर राज़ी है कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। बोले ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नायब नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। ईरान और अमेरिका की जंग के खात्मे और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करता है। बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऐलान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ईरान के सदर अब्बास इराक़ची और अमेरिकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ को भी टैग किया। दूसरी जानिब ईरानी सफारतकार का कहना है, अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा, हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका चाहता है जंगबंदी महीना भर की हो ताकि ईरान के साथ 15 नुकाती मुआहदे पर बात हो सके। इस्राएली मीडिया का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिका ने मुतालिबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी नहीं की जाए। नेतन्स, इस्फहान और फर्दो के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरानी ज़राए का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की तमाम ज़रूरी ज़मानतें देने को तैयार है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का हकदार रहेगा। मुआहदे में ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा लाजमी शामिल होना चाहिए। ईरान के रात को इस्राएली दारुल हुकूमत तल अवीव और मगरबी किनारे पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमले। बिनाई ब्राक शहर पर 12 इस्राएली जख्मी। पासदारान इनकलाब का इस्राएली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज हदफ बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गईं। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक में ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमले में रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। FPV ड्रोन टकराने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रिहायशी इलाके पर ताज़ा हमले। अमेरिका और इसराइल ने मंगल को बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हुदूद में हमले का बताया है और ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ادھر تہران کے جنوب مشرق میں ورامین شہر میں حملوں میں شہید افراد کی تعداد 12 ہو گئی، 28 زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کورٹس نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا۔ اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے۔ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی کو سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا۔ حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق، لاکھوں بے گھر ہو چکے۔ اس سے انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اس اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ پینٹاگون کا 3000 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران جنگ کی حوصلہ افزائی سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کی تردید۔ سعودی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت کی جانب سے ایران کے ساتھ طویل جنگ کی حوصلہ افزائی کی خبر غلط ہے۔ سعودی عرب ان خلیجی ممالک میں سے ہے جو خطے میں فوجی کشیدگی ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کھل کر کہا کہ وہ کسی ممکنہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف ببانگ دہل نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فوری کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کہا بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ اور برطانوی ہائی کمشنر جین میڈٹ نے بھی ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطی کے تمام متحارب فریق امن کے لیے سامنے آنے والی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا خیر مقدم کریں، جتنی جلد ممکن ہو امن مذاکرات کریں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ خطے میں امن کے تمام مسائل طاقت سے نہیں، بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ لودھرا میں تیز گام ٹرین کو حادثے کے 11 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود اپ اور ڈاؤن ٹریک بحال نہ کیے جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، مزید 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کراچی ایکسپریس اور زکریا ایکسپریس لودھرا اسٹیشن پر کھڑی ہیں۔ گزشتہ شب آدم واہن کے قریب تیز گام کی 4 بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث 25 مسافر زخمی ہوئے۔ ایک کی حالت تشویشناک، مسافروں کو سرکٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرایا گیا۔ متاثرہ ٹرین کراچی روانہ کر دی گئی۔ نوش کی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع، الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی میں آج، کل 28 اور 29 مارچ کو بارش کا امکان۔ بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کا متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آئندہ 7 روز فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات اور خلیج میں صحرائی طوفان اور شدید بارش کا خدشہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعرات کو بارش سے دبئی، شمالی عمان، بحرین اور قطر زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید بارش کے باعث سیلاب کا بھی خطرہ۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی. جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی. بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی سے متاثرہ آنکھ کے حوالے سے دریافت کیا. ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے عید پر ٹیلی فونک گفتگو پر بھی بات چیت کی گئی. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور وکلا کو پولیس نے منگل کو بھی اڈیالہ جیل کے باہر گورکھپور ناکے پر روک لیا. میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کروائی گئی. بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو بتایا ان کی آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری ہے. خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی کی دوسری آنکھ متاثر نہ ہو. نہیں معلوم کیا علاج ہو رہا ہے, کتنی بہتری ہوئی ہے. حکومت چھپ چھپا کر بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کر دیتی ہے. نورین نیازی نے کہا بانی پی ٹی آئی بے گناہ قید ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے. جیل انتظامیہ سے لے کر حکومتی اراکین سب کا حساب دیں گے. تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت کی روش کے خلاف کھڑے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹاتے رہیں گے. یہ پوری قوم کا فریضہ ہے وہ اپنے حقوق بحال کرائے. کینیڈا نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں. لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے بند ہونے چاہیے, اسے غیر مسلح ہونا چاہیے. ایران جنگ اور فیول قیمتوں میں اضافے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ گئی. برطانوی خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق صدر بننے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% پر آ گئی. صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت 47 سے 40% تک رہی تھی. 61% امریکیوں نے ایران پر حملوں کے فیصلے کی مخالفت کی, جبکہ 35% امریکیوں نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کی. جرمنی کے صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا. برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر نے امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی. کہا کہ یہ جنگ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. اس جنگ کے لیے امریکہ کا جواز قابل قبول نہیں. اگر جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا تو یہ غیر ضروری جنگ ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جرمن صدر کو خاموشی توڑ کر ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کی مذمت کرنے پر سراہتے ہیں. غزہ اور یوکرین کے معاملے پر مغرب کا معیار دوغلا ہے. مغرب کا یہ دوغلا معیار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے پر خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے. قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کو بھی قانون کی پامالیوں پر آواز اٹھانی چاہیے. عالمی سفارتکاری میں پاکستان کی کامیابی نے بھارت کو تنہا کر دیا. نریندر مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی برباد ہو گئی. بھارتی خبر رساں ادارے نے ہی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. کہا بھارتی ساکھ اور خطے میں بھارتی اجالا داری کا بیانیہ ختم ہو گیا. اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا نریندر مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کا مذاق بنا دیا. وہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر چلیں گے. کانگریس کے رہنما پون کھیڑا نے طنز کیا بی جے پی ایک فرضی دھلوندر پر باغلے بجا رہی ہے, جبکہ پاکستان ایک اہم عالمی موڑ پر سفارتی میز پر اپنی جگہ بنا رہا ہے. بھارتی عدالت نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی. کشمیری رہنماؤں نے بھارتی عدالت کو متعصب قرار دے دیا. کہا آسیہ اندرابی اور دیگر خواتین مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی رہی ہیں. بدقسمتی سے بھارت کو عالمی قوانین کا کوئی احترام نہیں. امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق سربراہ جان برنن نے کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں, کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ سچ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برنن نے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کردہ شکست سے کسی طرح جان چھڑوائیں. ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں, ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے, اور یہ کہ ایران امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے. CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پنٹوئے نے تسلیم کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا جائے تو اس سے ایرانی رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا. لیون نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی احمقانہ طور پر غلط حساب کتاب کیا.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی ایران میں امن کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ اس جنگ نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جنگ کے باعث ترک معیشت کو ہونے والے نقصان کے سدباب کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کی وجہ سے عراقی فضائی حدود بند، زیادت پر کربلا جانے والے درجنوں پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ زائرین میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل۔ زائرین کا کہنا ہے کہ اکثر بزرگ زائرین بیمار ہیں جن کے ادویات کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کی اپیل۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مارکہ حق میں ہم نے دشمن کے 11 جہاز گرائے۔ جدہ میں تقریب سے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھرپور عسکری طاقت سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پھر اڑان پاکستان کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا ہے۔ کراچی گلشن حدید کے قریب 72 انچ کی واٹر بورڈ کی لائن میں لڑکی ڈوب گئی، تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق 14 سال کی ثنا لائن سے پانی بھرنے آئی تھی۔ لڑکی گلشن حدید کے اطراف میں قائم گاؤں کی رہائشی ہیں۔ پانی کی لائن کا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ پشاور میں شاہی باغ کے قریب نالے میں گری بچی کی لاش مل گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق عید کے دوسرے دن ماں اور 2 سال کی بیٹی نالے میں گر گئی تھی۔ مقامی افراد نے خاتون کو نالے سے نکال لیا تھا۔ بچی کی لاش نوتبند بائی پاس بند کی دامان کے علاقے سے ملی۔ کراچی میں جہانگیر روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچے کی شناخت 6 سال کے حسنین کے نام سے ہوئی۔ لاش سول اسپتال منتقل۔ صحرائے تھرد میں کالونجھر کے پہاڑوں پر بہار کے رنگ بکھر گئے۔ نارنجی رنگ کے نایاب کیسو پھولوں نے قدیم پہاڑی سلسلے کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ HBL PSL 11 کے آغاز میں صرف ایک دن باقی، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ اس بار بھی اچھے معیار کی کرکٹ کھیلیں گے۔ آگے ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اچھا پرفارم کر کے سلیکٹرز کو متوجہ کریں گے۔ پشاور زلمی کے آل راؤنڈر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ وہ PSL میں بیسٹ آل راؤنڈر رہتے ہوئے قومی ٹیم میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے نوجوان بیٹر سمیر منہاس نے کہا کہ ٹیم میں جو رول دیا جائے گا اسے نبھائیں گے، تینوں فارمیٹ میں ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان سلطانز کے اسپنر مومن قمر نے کہا ان کی اولین ترجیح ٹیم کے لیے اچھا کھیلنا ہے۔ پاکستان بھر میں انٹرٹینمنٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر، جیو اور پکسل انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان بھر کے ٹیلنٹڈ افراد کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں اپنی شہرت کا تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کی حامل فرنچائز پاکستان's گاٹ ٹیلنٹ پاکستان بھر کے بہترین ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں شناخت دینے کے لیے آڈیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستانی فلم بلہ نے باکس آفس پر زبردست آغاز کرتے ہوئے پہلے 3 دن میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ جبکہ تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ کی کمائی ریکارڈ کی گئی۔ فلم کو شائقین کی بھرپور پذیرائی ملی۔ ملک بھر میں 30,000 سے زائد افراد سینما گھروں کا رخ کر چکے ہیں۔ اوورسیز میں بھی فلم بلہ کی دھوم۔ عید کے 3 دن میں فلم نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا۔